बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कौम से खिताब किया। इस खिताब का कौम को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी चीज़ें हुई कि कौम सुनना चाहती थी कि मुल्क का वज़ीर आज़म, उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आखिर इन चीज़ों के बारे में क्या सोचता है और आवाम को क्या पैगाम देना चाहता है। खैर जी, जब कौम से खिताब किया तो खबर सुनाई गई कि भाई तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज आवाम को दिया जाएगा। आवाम की उम्मीदें बंध गई, आवाम की एक्सपेक्टेशंस ऊपर चली गई। उनको लगा कि वाकई वो हुक्मरान जो कि आवाम की तकदीर का फैसला करते हैं, ख़ास तौर पे उनके किचन का फैसला करते हैं, ख़ास तौर पे इस चीज़ का कि उनका घर कैसे चलेगा, शायद कोई अच्छी खबर आने वाली है, शायद 2 वक्त की रोटी उनके लिए कुछ आसान कर दी जाए जब ये अनाउंसमेंट की गई कि भाई तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। एनीवेज जी, प्राइम मिनिस्टर आए 2018 से लेकर के अब तक अपनी कारकर्दगी की खूब गुन गाए, यहाँ तक कि तमाम डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स में उनके लोग काम कर रहे हैं और जैसा भी काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे। और फिर हमें ये बताया गया कि किस तरीके से कोरोना को लेकर के, किस तरीके से मईशत को लेकर के जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ थी वो अब तक की सबसे बेस्ट पॉलिसीज़ थी, पूरी दुनिया से सबसे बेहतरीन पॉलिसीज़ थी। लेकिन जो बड़ा ऐलान करके गए, जो कि आवाम के इंटरेस्ट से रिलेटेड था, वो ऐलान ये करके गए कि भाई हाँ, मुल्क में महंगाई तो है। आवाम को ये भी बता के गए कि मज़ीद महंगाई और भी बढ़ने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने के लिए 3 ऐसी स्टेपल चीज़ें हैं जिसके लिए 30% डिस्काउंट किया जाएगा कुछ लोगों के लिए। वो जो सब्सिडी दी जाएगी 30%, किन चीज़ों पर दी जाएगी? आटा, चीनी एंड ऑफ कोर्स दालें, आटा, घी और दालें, सॉरी। और आटा और घी और दालें के ऊपर जो 30% सब्सिडी दी जानी है वो किन को दी जानी है और किस तरह से दी जानी है वो अभी पता लगना बाकी है। तो वो थोड़े दिनों में हमें पता चल जाएगा कि कब, कैसे और क्यों होगा। एनीवेज जी, अच्छी खबर जो है वो ये है कि जी अब पाकिस्तानियों को कर्जे मिलेंगे और सूद के बगैर कर्जे मिलेंगे। तो ये एक अप्रीशिएटेबल बात थी इस पूरी आज की उनके ख़िताब की, जिसको हमें अप्रीशिएट करना भी चाहिए। अब इतने बड़े रिलीफ के ऐलान के बाद वो खबर दी गई जिसकी वजह से शायद आज इमरान खान ने ये हिम्मत बांधी कि वो कौम के सामने आए और कौम से खिताब करो। वो ये था कि उन्होंने ये बताया कि हम अपना पेट काट कर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। यानी ये वो लाइन है जो कि हम घरों में अपने माँ बाप से सुनते हैं कि अपना पेट काट काट के हम तुम्हें पाल रहे हैं। हालांकि इट इज़ द अदर वे राउंड, क्योंकि हमारे पैसों से ही, क्योंकि जो आवाम टैक्स देती है हुकूमत को, उन्हीं टैक्स के पैसों से ही हुकूमत हमें अपेरेंटली रिलीफ देती है। लेकिन इमरान खान साहब ने जब यह डायलॉग मारा तो हसीन इत्तफाक देखिए, हंसी भी आई मुझे देख करके कि यहाँ भी खिताब ख़त्म नहीं हुआ, पूरे तरीके से टिकट्स नहीं चले। लेकिन साथ ही हमें ये पता चला कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो घी है, 1 किलो घी, उसके पीछे 53 रुपये बढ़ा दिए गए। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। तो वो जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। तो जो कहीं नहीं हो रहा वो पाकिस्तान में हो रहा है कि यहाँ पर रिलीफ अनाउंस किया जाता है और साथ ही साथ तकलीफदेह टिकट्स जो हैं और तकलीफदेह कीमतें जो हैं वो आवाम के लिए सामने आ जाती हैं। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखूँगी। मुझे अमजद खान न्याजी साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली परवेज़ मलिक साहब हैं लाहौर स्टूडियोज़ में, अब से थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे। हिल सेटल डाउन, ही इज़ वेरी मच इन द स्टूडियो। शाजिया सोबिया साहिबा है, MNA है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमजद साहब, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। सर, रिलीफ देने आए थे इमरान खान साहब के तकलीफ देने आए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जिस तरीके के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने एक बड़े पैकेज का ऐलान किया इस मुश्किल वक्त में भी, जहाँ पे आपकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा पहले भी बर्डनाइज थी, लेकिन हम समझते हैं कि लोग मुश्किल में हैं और इसका एतराफ़ जो है वो इमरान खान साहब ने भी कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पाम ऑयल है, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत है, उसके बढ़ने से और फिर इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई की वजह से बहुत सारी जो आपकी प्राइसेस हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उनमें बढ़ी हैं। तो हम जो दिहाड़ीदार तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसकी मसाइल को किस तरह केटर कर सकते हैं। देखें, ये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक वक्त था, खाना एक मछली को नहीं दे सकते। इंसान कोशिश करता है, अल्लाह की ज़ात जो है वो बरकत डालती है, रिज्क अल्लाह ही देता है। हम कोशिश कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं कि हम अपनी गरीब अवाम, हम अपने मुश्किल में जो लोग हैं उनको हम कैसे सहारा दें ताकि उनका जो मुश्किल वक्त है वो आसानी में बदले।
دیکھیے ہمیں معلوم، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب کرونا کی وبا جب پیک پہ تھی تو 1200 ارب روپے کا ایک بڑا پیکیج دیا تھا، تمام میں سمجھتا ہوں انڈسٹری کو دیا گیا، لوگوں کو پیسے دیا گیا. اسی طرح ابھی بھی احساس پروگرام کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. پھر ہم نے جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے ذریعے ہم چونکہ علاج معالج سہولتیں ہیں وہ ان کو فری میں مل سکیں. پھر راشن کارڈ ہے، جیسے آپ نے احساس قوالت پروگرام ہے، اور نوجوان اگر اپنے پیروں پہ جو کھڑے ہو سکتے ہیں. 40 لاکھ خاندان بڑے خاندان ہیں، اگر 40 لاکھ کا مطلب ہے اگر 5 گھر کے افراد بھی لگا لیں تو ایک بڑی تعداد بنتی ہے. دیکھیے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں اور اس کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہے. آپ کے کتنا تو سر پھر آپ ریلیف پیکج نہ بولیں، سمپل یہ بولیں کہ بھئی عوام کی تکلیف بڑھنے والی ہے. عوام کو آسرا کیوں دے دیتے ہیں؟ کیوں ان کے احساسات اور جذبات سے کھیلتے ہیں یہ اناؤنس کر کے کہ جی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف دے رہے ہیں؟ بینے صاحب پتہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ ایک کبھی بھی باعث تبصرہ نہ کریں. آپ اس وقت اگر گورنمنٹ میں بیٹھی ہوتی تو مجھے آپ بتا دیتے، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں اور اس ریسورسز سے آپ نے جو لوگوں کو کیٹر کرنا ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے، اپنے ڈیٹ جو ہے ان کو واپس کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے انہانس کرنا ہے تاکہ جو آپ کے ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں ان کو آپ نے بھی دیکھنا ہوتا ہے تاکہ لوگ. اچھا امجد بھائی دیکھیں، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. میرا تو کام نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کرنا ہے. اگر میرا یہ کام ہوتا تو آبویسلی میں جو ہوں یہ اینکر کی کرسی پہ نہ بیٹھی ہوتی. حکومت چلانا ایک اینکر کا کام نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 اگر آپ سے نہیں ہو رہا، آپ سے سچویشن نہیں سنبھل رہی ہے، آپ چلے جائیں. عوام ووٹ کے ذریعے کسی اور کو لے آئیں گے اور وہ آ کے اس کرسی پہ بیٹھ جائے گا اور ملک چلا لے گا. آپ مجھے اجازت دیں گے آپ کے جو کولیگ ہیں علی پرویز ملک صاحب کے پاس جانے کی اجازت ہے سر؟ چلیں علی پرویز ملک صاحب السلام علیکم. لیکن میں میری بات مکمل ہاں جی کر لیں، جی مکمل کریں. آواز دینا امجد نیازی کی. جی میں نے کہا باعث تبصرہ نہیں کیا جاتا بینیش. سر تبصرہ تو میں نے کیا ہی نہیں امجد بھائی، میں نے تو سوال پوچھا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بینیش اگر آپ حکومت میں ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ تو سر میں نے یہی آپ سب کو جواب دیا کہ میں حکومت میں کیوں ہوتی. بینیش سلیم کا حکومت میں کام کرنے کا کیا کام ہے؟ میرا کام ہی نہیں ہے. میں الیکشن لڑتی نہیں ہوں، میں اینکر ہوں سر. تو اب ان سے پوچھ لیتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں. اب ذرا علی پرویز کو سن لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی اپوزیشن عمران خان صاحب کہہ رہے تنقید کرنی ہے تو کریں، لیکن آپ کو ایک چیلنج دے کر گئے ہیں کہ 2 خاندان ہیں، آپ اپنے خاندان کا جواب دے دیں جو کہ نواز خاندان ہے، اور دوسرا زرداری خاندان کا جواب میں شازیہ سے لے لوں گی. آپ جو خاندان ہیں جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لے کر آئیں، وہ ان ساری چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دیں گے. اتنا بڑا چیلنج ہے، شور آپ نے مہنگائی پہ اتنا ڈالا ہوتا ہے، پیسے واپس لے کر آئیں نا، عمران خان صاحب آدھی قیمتیں کر دیں گے. دیکھیں بینش، سب سے پہلے تو میں اس چیز کو کم از کم اپریشیٹ کر لوں کہ امجد خان نیازی صاحب نے کم از کم آج احساس تو کیا نا کہ لوگ مشکل کے اندر ہیں. ورنہ ہمیں 3 سال لگ گئے ان کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ بھائی جو آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اس سے لوگوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہوئی ہے. آج کم از کم انہوں نے مانا تو صحیح نا کہ چینی جو ہے 112 روپے کلو ہو گئی ہے. آج انہوں نے کم از کم یہ تو مانا نا کہ جو انڈے 1 درجن آپ کو پہلے 80-90 روپے کے ملتے تھے آج 180 روپے کے ملتے ہیں. آج کم از کم انہوں نے یہ مانا تو صحیح کہ گھی جو ہے 350 روپے کلو سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے. انہوں نے کم از کم یہ تو مانا کہ 700 روپے سے زیادہ 10 کلو کے آٹے کا تھیلا ہو گیا ہوا. چلیں تو کچھ آغاز تو کیا، اور ساتھ ہی 53 روپیز پر کے جی جو گھی ہے وہ بڑھ گیا. میں بالکل میں اب آپ سے جو بنیادی بات کرنا چاہ رہا تھا نا بینش، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم نے اپنی پالیسی کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی. ہم نے جو پچھلے 3 سال کے اندر یہ روایت رکھی ہے کہ جہاں پہ ہمارے کسی اے ٹی ایم کے بارے میں بات آئی تو ہم نے اے ٹی ایم نواز پالیسی بنا لی. آپ لاہور کے اندر جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر دیکھ لیں سارے سیاسی ورکر ایک سائڈ پہ اور ایک اے ٹی ایم آگے. اسی طرح چینی کا معاملہ دیکھ لیں، جہانگیر خان ترین صاحب اور ان کی اے ٹی ایم آگے، باقی کی عوام پیچھے. اسی طرح دوائیوں کے اندر عامر کیانی اور اس کی اے ٹی ایم آگے اور غریب آدمی ایک پیچھے. جب آپ اپنی پالیسی کی ڈائریکشن ٹھیک کر دیں گے نا، کام صرف یہ الزام لگانا جس طرح آپ لگا رہے ہیں عوام کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے. آپ خود الیکشن لڑتے ہیں، آپ کی فیملی میں الیکشن لڑے جاتے ہیں، کیا آپ حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے؟ میں آپ کے پاس بالکل آ رہا ہوں. دیکھیں اب عمران خان صاحب جو المشہور کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں کیا بتاتے تھے کہ میں امیر آدمی کے اوپر ٹیکس کروں گا اور پیسہ اکٹھا کر کے غریب آدمی کے اوپر خرچوں گا. تو آج ان سے پوچھیں جو یہ پیسے ایف بی آر نے اکٹھے کیے ہیں جس کے اوپر یہ روز
روز ٹویٹ کرتے ہیں اس کے اندر کیا 70% جو ٹیکس اکٹھا کیا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے نہیں کیا؟ انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی جو روزمرہ اشیاء کی چیزیں اس کے اوپر ٹیکس لوڈ کرتے ہیں اور غریب آدمی کی جیب سے نکالتے ہیں. اگر ان کی پالیسی پرائیورٹی یہی ہوگی اور پراپرٹی والے شوگر والے سارے اسی طرح آزاد پھریں گے تو غریب آدمی کا یہی حال ہوگا نا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ عقل مند اتنے ہیں کہ ان خساروں کو جو انہوں نے ریکارڈ پہ پہنچا دی ہیں اور کیونکہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے اس کو پورا کرنے کا انہوں نے طریقہ کیا ایجاد کیا ہے؟ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا دو, بجلی کے اوپر ٹیکس لگا دو. کیا کر رہی ہے علی؟ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ یہ لیکچر آپ بہت اچھا دے رہے ہیں. آپ لوگ کیا کریں؟ آپ صرف اقتدار کے مزے لینا چاہتے ہیں کہ آپ حکومت میں آئیں گے, آپ کرسی پر بیٹھیں گے تبھی آپ کچھ کریں گے. مہنگائی ہو رہی ہے تو کچھ کریں. پہلے تو ہمیں آپ کو سمجھانا جو یہ تھا وہ یہ تھا کہ اے ٹی ایم نواز پالیسیوں کی وجہ سے یہ غریب آدمی کی جیب سے پیسے نکل. اب ہماری پارٹی مہنگائی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں ہم نے کس میدان کے اندر ان کو وہاں پہ ہرانے کی کوشش یا ان کے خلاف ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ مجھے بتائیں ہم نے جو پی ڈی ایم کو بنایا تھا اس کے پیچھے بنیادی نقطہ کیا تھا؟ کہ عوام کو ریلیف دلوا سکیں, سیویلین سپریمیسی اس ملک کے اندر لے کے آ سکیں تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ طے ہو جائے کہ حکومت کس طرح سے چلنی ہے. اس کے اندر جو ہماری اپنی آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر کوشش کی, ہر ڈور جو ہے وہ ناک کیا, لیکن اتنی ٹوتھ لیس, اتنی ہارملیس, اتنی ہومیوپیتھک آپ کی یہ اپروچ اور یہ کوشش رہی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ مہنگائی اپنی جگہ پر ہے. رائٹ, ایکسپٹ کریں نا. اگر خان صاحب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, امجد نیازی ایکسپٹ کریں مہنگائی, آپ ایکسپٹ کریں. میں بغیر کسی کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی اپوزیشن کو اور افیکٹو بنانے کے لیے ہماری صفوں کے اندر اتحاد کو لانے کی ضرورت ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے عہدوں کے پیچھے نہیں, ہمیں بڑے مقصد کے پیچھے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. میرے کم بولنے کو غنیمت سمجھیے گا, اور وہ یہ ہے کہ اگر آج آپ کی حکومت ہوتی اور یہ حال ہوتا معیشت کا اور مہنگائی کا, عمران خان ایک لمحہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتے. اب اپنی چائے پیجئے. السلام علیکم شازیہ, کیا حال ہے آپ کے؟ شازیہ, زرداری صاحب کا جو خاندان ہے وہ ان کی لوٹی ہوئی دولت کب واپس آ رہی ہے؟ لے آئیں, آپ ہی لے آئیں واپس پیسے تاکہ کچھ نہ کچھ تو عوام کو ریلیف ملے. دیکھیں بینیش, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے ایک وزیر صاحب نے فرمایا تھا کہ 200 ارب ہم لائیں گے اور 100 ارب جو آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب سے ہم عوام کی تکالیف کو دور کریں گے, تو میرے خیال میں وہ یہی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو 200 ارب تھے وہ لوٹی ہوئی رقم ہی واپس لا رہے تھے. تو میرے خیال میں جتنی ہیئرنگ جو ہے زرداری صاحب نے ابھی تک اٹینڈ کی ہیں یا جس بھی کنڈیشن میں آئے ہیں, تو میرے خیال میں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اب تک وہ چیز ثابت ہو چکی ہوتی اور ان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز جرم عائد ہو چکا ہوتا, یا پھر وہ لوٹی ہوئی رقم ایسی کوئی تھی تو حکومت کے پاس سارے پاورز ہیں, وہ کر سکتی ہے سب کچھ. جب جیلوں میں بند کر سکتی ہے, خورشید شاہ صاحب کو بغیر کسی ایویڈنس کے 2 سال تک وہ جیل میں رکھ سکتی ہے, تو پھر بہت سارے کام وہ کر سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان سے نہیں ہو سکتی ہیں. ہاں, یہ عوام کو تکالیف دینے کے لیے آئے ہیں, اور جو 3 سال سے یہ تکلیف میں رکھا ہوا ہے عوام کو کہ ہر دفعہ میں مجھے اتنا نہیں آئیڈیا, لیکن آپ ایک اینکر پرسن ہیں, میڈیا پرسن ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ اس وقت تک میرے خیال میں 23 to 24 ٹائمز پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہوئی ہے. آگے بھی بڑھنے والی ہے شازیہ, آگے بھی بڑھنے والی ہے. آج عمران خان صاحب ہمیں یہ بتا کر چلے گئے ہیں, لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں, وزراء بھی یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, جو قیمتیں ہیں, وہ صوبائی معاملہ ہے. آپ نے سندھ میں عوام کو کتنا ریلیف دیا, یہ تو چلے عوام کے لیے دقت پیدا کر رہے ہیں. میری ایک چیز سن لیں کہ 18th امینڈمنٹ کے لیے عمران خان صاحب جب کے پی حکومت میں تھے تو 18th امینڈمنٹ کے لیے ان کے فرمان جو تھے وہ کیا تھے, ان کی کیا کمنٹ سے, اگر وہ چلا دیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ 18th امینڈمنٹ اب ان کو کیوں تکلیف دینے لگی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ ان کی انکمپیٹنسی, ان کی نااہلی اور ان کا سلیکٹ ہو کے آنا ہی ثابت کرتا ہے کہ 3 سال میں یہ کچھ نہیں کر سکے. جو یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میرے پاس ٹیم ہے اور میں آؤں گا تو میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, 100 ڈیز کا مینڈیٹ بھی یہ خود لے کر آئے تھے, ساری چیزیں یہ خود صحیح کرنے لگے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ میں ایسا وزیر اعظم بنوں گا جو خود فیصلے کرے گا, میں ڈمی وزیر اعظم نہیں بنوں گا. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا میں جو آپ لوگ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں جو آپ کے کویسچنز ہوتے ہیں اس میں اگر آپ
عمران خان صاحب کی پرانے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ چلا دیں تو میرے خیال میں شازیہ بہت چلاتے ہیں اور ہمیشہ چلاتے ہیں. مجھے اس وقت نا ایک بریک نظر آ رہی ہے سامنے اس شو کے اندر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تینوں پینلسٹ کے ساتھ, دوبارہ ہم ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. we'll be back in a bit. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امجد نیازی صاحب ہیں, علی پرویز ملک ہیں, شازیہ صوبیہ صاحبہ ہیں میرے ساتھ موجود. امجد نیازی صاحب, دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے میڈیا کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے تنقید کرنی ہے آپ کریں, لیکن آپ بیلنس رکھیں, آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ باقی پوری دنیا میں کتنی مہنگائی ہے اور پاکستان کے اندر کیوں مہنگائی ہو رہی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں نا, پاکستان میں کماتے ہیں, پاکستان میں ہی کھاتے ہیں, پاکستان میں ہی لگاتے ہیں, تو ہمیں تو یہ فرق پڑے گا نا کہ پاکستان میں مہنگائی کس وجہ سے ہے. لیکن سر آپ کی نظر میڈیا پر ہے, آپ کی نظر قیمتیں بڑھانے پر ہے, آپ کی نظر اس چیز پر نہیں ہے کہ پاکستان کی جو دولت ہے وہ کہاں جا رہی ہے. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھئی نیب نے 815 ارب روپے جمع ہی نہیں کرائے ہیں قومی خزانے کے اندر, اور پتہ یہ چلا ہے کہ جی نیب حکام سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے پارلیمنٹ کی طرف سے. کیا آپ کے لیے خبر مانی نہیں رکھتی؟ کیا یہ وہ خبر نہیں تھی جس کے اوپر آپ لوگ آ کر کے پریس کانفرنسز کرتے, عوام کو اعتماد میں لیتے, بتاتے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بینش, بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ خبر ہونی چاہیے اگر حقائق سے مشتمل ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب ہمیں اس ملک کی باغ دوڑی عمران خان نے سنبھالی تو اس وقت قرض کہاں پہ تھا, آپ کا کرنٹ جو ہے وہ خسارہ کہاں پہ تھا, آپ کی جو چیزیں ہیں, آپ کی اکانومی کہاں کھڑی تھی, اور پھر اب کرونا, اور پھر کرونا کے بعد کے جو معاملات ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کی میڈیا ٹرولنگ کرتے ہیں, میڈیا ٹرولنگ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, بلکہ اگر حقائق کے ساتھ قوم کو آگاہ کریں گے تو پھر دیکھیں ذمہ دار جو ہم بات کرتے ہیں کہ ذمہ دار میڈیا جو ہے وہی اس ملک کے لیے بہتر ہے. دیکھیں آپ پاپولر باتیں کریں نہیں, بلکہ آپ رائٹ ڈیسیژن لے کے باتیں کریں گے تو میرے خیال میں اس سے جو ہے یہ نہیں کہ ہم کوئی بھی ہوگا وہ آپ پہ بھی, ہم پہ بھی, سب پہ اعتماد کرے گا, اور یہ ضروری بھی ہے. امجد بھائی ایک بات کروں آپ سے, ایک منٹ, کیا آپ کو یہ خبر بڑی خبر نہیں لگتی؟ کیا حکومت کی یہ پرائیورٹی پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نیب جو کہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے, یہ دونوں اپوزیشن جماعتیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ بھئی نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے, اس نیب کے اوپر اتنی بڑی ایلیگیشن آ رہی ہے کہ صرف اور صرف 6 ارب روپے جمع ہوئے ہیں اور 815 ارب کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. کیا آپ کے لیے بحیثیت حکومت یہ بڑی خبر نہیں ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے بالکل خبر ہے بھی صحیح, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حقائق تک جب پہنچیں گے تو یقیناً یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے گھر میں اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے. یہ پاکستان قوم کا پیسہ ہے اور پاکستان کا پیسہ ہے, اس کے کسی کا تو ہے نہیں, یا کسی ادارے کا نہیں ہے. دیکھیں, ہم جو بات کرتے ہیں کہ پچھلے 18 سال میں جو رقم وصول ہوئی اس سے اچھا, یعنی ادھر ادھر کہیں پڑے ہوں گے اور وزارت خزانہ کو پتہ نہیں چلا, ادھر ادھر کہیں رقم پڑی ہوگی, پتہ چل جائے گا تو پھر وہ بتا دیں گے, جمع کرا دیں گے قومی خزانے کے اندر. علی پرویز ملک صاحب, آپ کو سمجھ آ رہی ہے پوری سچویشن کی کہ ادھر ادھر ہوں گے پیسے, نہیں پتہ چل رہا؟ دیکھیں ہم کتنے پیسوں کی بات کریں, 800 ارب روپے کی, 815 ارب روپے, ٹوٹل 821, جس میں سے 6 ارب روپے جمع ہو گئے اور باقی نہیں ہوئے. بات اس طرح سے ہے بینش کہ اگر آپ اس ریاست کے اداروں کو اپنی منمانی کے لیے استعمال کریں گے, اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے, تو اس کے بعد جن افسروں کو آپ آگے لے کے آئیں گے وہ بھی تو اپنی منمانی کریں گے نا. تو مجھے بتائیں اس میں آپ پریشان کیا ہوتی ہیں؟ کیا آپ نے یہی چیز اس ملک کے باقی کے اداروں کے اندر نہیں دیکھی کہ ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ جی مجھے وزیر اعظم بلا کے کہتا ہے جاؤ میاں نواز شریف کے خلاف مقدمے بناؤ. جب اس نے مقدمے نہیں بنائے تو اس کی ذاتی فیکٹریوں کے بھی انہوں نے چھاپے مارے نا, اس کے بعد اس کو کرسی سے بھی انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا نا. تو اس کے بعد مجھے بتائیں اگر نیب اپنی منمانی کر رہا ہے کیونکہ وہ ان کے لیے ان کے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرتا ہے, ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرتا ہے, تو آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا میرے بھائی نے, 800 ارب روپے یوں ہی کسی اکاؤنٹ میں پڑے شڑے ہوں گے, جب ملیں گے تو یہ وہاں پہ حکومت کے خزانے کے اندر جمع کرا دیں گے. اتنی دیر آپ ذرا یہ بھی تو حساب لگا لیں کہ جس بینک میں جس اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے اس کے اوپر انٹرسٹ کتنا اکرو ہو رہا ہوگا, اس کے اگینسٹ جو حکومت پیسے بینک سے بورو کر کے استعمال کر رہی ہوگی اس کا خرچہ جو ایک عام آدمی نے بھرنا ہوگا, اس کی ذمہ داری کون ہے؟
تو گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم اس ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, یہاں پہ اچھی گورننس لے کے نہیں آئیں گے, تو ان جیسے جو عقل مند حکمران ہیں آگے آ کے اسی طرح ہمارے ریاست کے اداروں کو کمزور کریں گے. کبھی ANF سے رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈال دو, کبھی بشیر ملک سے میاں نواز شریف پہ مقدمے بنوا لو, کبھی نیب سے صاف پانی کا مقدمہ بنوا لو, گندے نالے کا مقدمہ بنوا لو, یہ تو روایت چلتی رہے گی. بنیادی چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ان نالائکوں سے جلد از جلد جب تک چھٹکارا نہیں حاصل کریں گے, ہمارے اداروں کو یہ اسی طرح پلوٹ کرتے رہیں گے, جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے آئی ہے. جی شازیہ, سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے جو ایک تاریخی فلاحی پروگرام دیا, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیں اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ وزیر اعظم صاحب کے تھرو مطلب obviously ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی ہو سکے وہ ہیلتھ کارڈ دیں گے, جس سے جو پاکستان کے عوام ہے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنی جو ہیلتھ کی جو علاج ہے وہ کرا سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سندھ حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اپنے عوام میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کریں. تو پرائم منسٹر کے کہنے پر کیا سندھ حکومت ہیلتھ کارڈ کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے شازیہ؟ دیکھیں بینش, سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اب تک جو ہے حکومت میں آئے ہوئے عمران خان نیازی صاحب نے کتنے خطاب کیے ہیں جس میں انہوں نے عوام کی تکلیف دور کرنے کی بات کی ہو. 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات تو کی تھی, لیکن 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے لوگ بے روزگار ضرور ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہیلتھ کارڈ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, تو ہیلتھ کارڈ کے لیے جب ہم ڈیٹیل میں ان سے سوال پوچھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے, یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ہاں ان کے وزراء, ابھی آپ نیب کے بارے میں کہہ رہی تھی, تو نیب کی اگر یہی چیز اپوزیشن کی طرف سے ہوتی تو ان کے وزراء گرتے پڑتے آنکھیں ملتے ہوئے نیند میں سے اٹھ کے آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ وہ کیا بول رہے ہیں. بالکل یہی کہہ رہی ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں آپ سے شازیہ, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ 815 ارب روپے بہت پیسے ہوتے ہیں. فینش, ایک چیز کا افسوس میں کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو سب سے مین فورم ہے بات کرنے کا وہ ہے پارلیمنٹ, جہاں پہ یہ لوگ بات کرنے نہیں دیتے. جہاں پہ اپوزیشن نے بات کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ان کے چور اور ڈاکو کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے پاتے. ان کے وزراء کھڑے ہو کر فلور آف دا ہاؤس جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی جھوٹ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں, جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو ان کی باتوں میں اور عمل میں تضاد پیدا کرتی ہے. اور اگر یہ پوزیشن بری ہے, کرپٹ ہے, ڈاکو ہے, تو آپ لوگ جو ہے اتنے فرشتے بن کے آئے تھے, صادق اور امین کا ٹائٹل لے کر آئے تھے, تو فارن فنڈنگ کیس کھلوائے نا, تاکہ پتہ چلے کہ کون. اچھا مجھے یہ بتائیں شازیہ, سندھ میں ہیلتھ کارڈ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ مسئلہ تو حل کرے نا ابھی. دیکھیں بینش, سب سے پہلے تو اگر یہ ہمیں جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کی پوری بات جب تک بتائیں گے نہیں, کیونکہ جہاں تک میری نالج میں ہے, کیونکہ میں ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں, مجھے ابھی تک ایز اے ممبر آف ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا کہ اس کارڈ سے, ہیلتھ کارڈ سے کیا کیا لے سکتے ہیں. 1 پیناڈول نہیں لے سکتے. جب تک آپ ایڈمٹ نہیں ہوں گے آپ اس ہیلتھ کارڈ کو یوز نہیں کر سکتے. اور 10 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ روپے آپ کی فیملی اس میں سے یوز کر سکتی ہے. اب کسی کی فیملی اگر بڑی ہوگی تو 10 سے 15 لاکھ تو جو ابھی حالات چل رہے ہیں کرونا کے اور اس کے بعد ڈینگی کے, تو آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ کوئی ہیلتھ پالیسی آپ نے ابھی تک دیکھی؟ کوئی فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی پالیسی آپ نے دیکھی؟ کوئی ایجوکیشن کی پالیسی آپ نے فلور آف دا ہاؤس آتے ہوئے دیکھی؟ فورن پالیسی کوئی نہیں آئی ہے ابھی. اتنا بڑا شازیہ ان سے تو میں پوچھ ہی لوں گی پی ٹی آئی سے, لیکن سندھ کی پالیسیز تو آپ نے بنانی ہے نا. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے with the 3 dynamic panelists I have tonight. Stay with us. بریک کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امجد خان نیازی, علی پرویز ملک, شازیہ صوبیہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. امجد نیازی صاحب, کل عدم ٹی ایل پی کی فنڈنگ بھارت سے ہوتی ہے, بھارتی پروپیگنڈا پاکستان میں پھیلایا جاتا ہے, یہ فواد چودھری صاحب نے ہمیں بتایا, پریس کانفرنس میں بھی بتایا. لیکن کل ایک پروگرام کے اندر علی محمد خان صاحب نے فرمایا کہ اس چیز کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں کہ ٹی ایل پی بھارت سے فنڈ لیتا ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا, پہلے ذرا سنوائیے, دیکھیے اور پھر اس کے اوپر کامنٹ کیجئے کہ کون سچ بول رہا ہے, فواد چودھری یا علی محمد خان. سنوائیے جی امجد صاحب, کون سچ بول رہا ہے؟ بینش میں ذرا 2 باتیں کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو میرے دونوں بہن اور بھائی کہہ رہے تھے
ان کے پاس کوئی بہتر تجاویز ہیں. ہم نے جو ہمارے پاس جو ریسورسز تھے، گورنمنٹ کے پاس ریسورسز تھے، تو ہم نے اس کے مطابق ایک پیکیج دیا ہے. اگر ان سے بہتر کوئی پیکیج ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں. اور جو دوائی لینے گئے تھے اور دو ابھی جو دوسرے ہیں ان کے پاس کو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنی دولت اگر واپس لے آتے ہیں تو بھی ہم کوئی اس پہ مزید غور کرتے ہیں. تو دوسرا سوال پہ آ جائیں. اچھا، دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ چودھری فواد صاحب یا علی محمد خان صاحب، میں اس کے بارے میں دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس پیرائے میں بات کی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کس نوعیت کی بات کی کہ جو انڈینز لابی یا انڈینز لوگ جو تھے وہ سپورٹ کرتے ٹی ایل پی کے کچھ لوگوں کو. اور علی محمد خان نے بالکل وہ بھی مطلب اپنے انداز سے انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو انفارمیشن منسٹر کو بتائی بھی جاتی ہے. سو ادارے تھی کہ اس کے ساتھ اس کی گورنمنٹ بہت سارے ادارے انوالو ہیں، تو اس کے اوپر ایک احساس ملیت کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے. میرا تبصرہ کرنا اس کے اوپر خواہ جو ہے پالیٹکس کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کے اوپر پالیٹکس کرنی چاہیے. قوم کو ہم کبھی بھی ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے. سر 2 کیبنٹ ممبر ہیں، میں نے تو آپ سے کچھ زیادہ ڈیٹیل پوچھی نہیں. میں نے صرف یہ کہا مجھے بتا دیں میں علی پرویز سے اور شازیہ سے کیا سوال پوچھوں کہ علی محمد خان جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ فواد چودھری کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. بس میں نے صرف اتنی سی بات پوچھی ہے، یا پھر دونوں غلط کہہ رہے ہیں سر؟ میری بات سنیں نا جی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون ٹھیک ہے یا کون غلط ہے. دیکھیں ہر ایک انفارمیشن ہوتی ہے. کچھ انفارمیشن اگر نہیں دی گئی ہوگی علی محمد خان کو، اگر دی گئی ہوگی، کیونکہ اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیٹیگوریکلی سب کو کہا ہے کہ آپ تبصرے سے گریز کریں، کیونکہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نیشنل دھارے کے اندر لے کے آئیں. اور اس کے لیے آپ کے علم میں ہوگا، میرے خیال میں بھی شاید آپ کو اطلاع ہوگی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بھی رکھ دی گئی ہے منڈے کو. بوتھ ہاؤسز جو ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی جو ڈیفینس کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی وہ بھی آ رہی ہیں. جتنے بھی پارلیمانی لیڈر ہیں وہ آ رہے ہیں. چلے امجد بھائی، اب کیا آپ کی جان میں مزید مشکل میں ڈالوں؟ بھائی علی پرویز یہ تو اتنا نہیں ہمیں بتا سکتے، اتنا نہیں تبصرہ کر سکتے ایز پر دا آرڈرز بائی دیئر چیئرمین کہ انہوں نے ٹی ایل پی کے اوپر بات کرنی ہے. آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کون سچ بول رہا ہے کون نہیں بول رہا؟ آپ بھی ایم این اے ہیں، آپ بھی پارلیمان میں جاتے ہیں، کوئی انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہوگی، آپ ہی بتا دیں عوام کو، کچھ تو بتائیں. دیکھیں بینش، میں کسی قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے نا بغیر کسی ثبوت کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، کائنڈلی مجھے مت مجبور کریں کہ میں اس ڈائریکشن کے اوپر چلوں. گزارش اس طرح سے ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے حضور کی حرمت، ان کی ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ کوئی مسلمان نہیں کرے گا. ایک تو یہ یہاں پہ جو سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں نا، ان کو کہ صرف اور صرف اپنے رویوں کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس معاملات کے اوپر بھی پیچھے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک اسلامی جمہوریت کے ایک الیکٹڈ حکومت کو گرانے کے لیے اس ایشو کے اوپر ان کا کیا کردار رہا ہے پاسٹ کے اندر، ایک سیکنڈ کے لیے وہ رویہ بھی دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ احتجاج تھا اور آج اس کی سیٹلمنٹ کی بات ہے، ڈی ایل پی والے لوگ اس چیز پہ احتجاج کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے سے معاہدے کی پاسداری نہیں کی. ان کو کہ سب سے پہلے بتائیں تو صحیح ان کے ساتھ چیزیں طے کیا کر کے آئے تھے. نہ انہوں نے پہلے بتایا، نہ یہ آج بتاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کلعدم ہے، کبھی کہتے ہیں کلعدم، ہاں نہیں بتاتے. تو کابینہ کو بھی نہیں پتا نا. دیکھیں تو بینش گزارش یہ ہے کہ بدنیت ہیں سیاسی، اپنے جب ان کے مفاد آئیں گے اس کے اوپر جون سی مرضی سائیڈ لے لیں گے، کبھی ان کو کلعدم بنا دیں گے، کبھی ان کو سیاسی جماعت بنا دیں گے. یہ ان کا کردار ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں مجبور ہیں، وہ مجبور ہیں کہ معاہدہ کیا ہے. اینڈ آئی ڈاؤٹ کہ وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا کہ کیا معاہدہ. اچھا مجھے بتائیں کہ مجبوری پنجاب کے ڈاکوؤں کو اپنے سر کا تاج بنانے کے اندر کیا مجبوری تھی؟ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ انہوں نے جس جگہ کے اوپر ان کی سیاسی ضرورت آڑے آئی ہے، انہوں نے کہاں پہ اپنے اصولوں کو نہیں قربان کیا؟ لوٹے نہیں لوں گا، وہاں پہ وہ دوپٹے پنوا کے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کس کو اپنی عزت دینا. آپ لوگ تو ووٹ کو عزت دیتے ہیں نا، عزت دے. کیا پی ٹی آئی کا اپنا جھنڈا، پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں، وہ
وہ جو دوپٹہ نما پتلا ہوتا ہے جی، جھنڈا وہ تو بڑا جھنڈا ہوتا ہے نا نا. سر. اچھا چلیں جو بھی ہوتا ہے, بات یہ ہے کہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کوئی بھی سیاسی کمپرومائز کرنا پڑے گا وہ کریں گے, چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, چاہے وہ کاف لیگ ہو, چاہے وہ آزاد ہو, چاہے وہ باپ پارٹی ہو, یہ سب کام کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ تو یہ سلیکٹ ہو گئے نوکری کے لیے, آئندہ ان کی کارکردگی پہ یہ سلیکٹ بھی نہیں ہوں گے اور عوام تو ان کو ویسے ہی ریجیکٹ کر دے گی جس طرح سے NA-133 کے اندر ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے. چلے جی شازیہ اپنے کلوزنگ کامنٹ دیجئے, جو اگلا سیشن ابھی ہونے والا ہے پارلیمنٹ کا, کیا پاکستان پیپلز پارٹی, کیا بلاول ٹی ایل پی کے حوالے سے کل عدم تنظیم ہے نہیں ہے, بھارتی فنڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کیا اس چیز کو فلور آف دا ہاؤس کا حصہ بنائیں گے, آن ریکارڈ لائیں گے؟ دیکھیں بینش, یہاں پہ میں دو باتیں کرنا چاہوں گی ویری شارٹلی, کہ ایک تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان پہ بیٹھ کے بات کرنے کا کہا ہے, تو اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بیٹھیں بات کریں تو میرے خیال میں یہ ساری پرابلم نہ ہو کہ آپ کو معاہدے چھپانے پڑیں اور آپ کے وزراء جو ہے وہ کوئی اشرق کی طرف جا رہا ہے, کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہے, تو یہ چیزیں نہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی نیازی صاحب نے کہا کہ اگر اپوزیشن کے پاس کوئی اچھی سجیشن ہے تو وہ ہمیں بتا دے, تو میرے خیال میں میری ایک سجیشن ہے کہ پرائم منسٹر کو کہیں کہ سب سے زیادہ جو ریلیف پیکج ہوگا عوام کے لیے وہ آپ کا استعفیٰ ہوگا, آپ استعفیٰ دے دیں تو میرے خیال میں عوام بہت زیادہ سکون کی نیند سو سکے گی. تو یہ دو چیزیں ہیں. عوام نے پیپلز پارٹی کا میسج سن لیا ہے, آئی ایم شیور نیازی صاحب نے بھی سن لیا ہوگا, لیکن شازیہ مجھے اسی آپ کے پیغام کے ساتھ آج کے شو کو ختم کرنا ہے. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.